इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा पर जो केस हुए, अब ये उनकी वजाहतें देता फिर रहा है और इसने अपने ऑफिशियल चैनल की कम्युनिटी में कुछ वजाहतें डाली हैं, जिनमें से आज हम एक वजाहत के ऊपर इंशाल्लाह तबसरा करेंगे और आपको बताएंगे कि इसने किस तरह दजल फरेबी के साथ काम लिया और तजाद बयानी के साथ काम लिया है। अब आप देखें, ये इसकी कम्युनिटी है चैनल की, उसमें यह लिखा हुआ है कि इल्मी चैलेंज फॉर ऑल ब्रेलवी एंड वहाबी उलमा, और नीचे इसने फिरोजुल लुगात का स्क्रीन शॉट भी लगाया हुआ है जिसके अंदर लड़के के मानी लिखे हुए हैं और दूसरा स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है जिसके अंदर छोकरे के मानी लिखे हुए हैं। लड़के के मानी के अंदर आगे लफ्ज छोकरा भी लिखा हुआ है और छोकरे के मानी के अंदर आगे लफ्ज लड़का भी लिखा हुआ है। और इससे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा क्या साबित कर रहा है, लिखता है कि उर्दू डिक्शनरी में लड़का एंड छोकरा दोनों सेम वर्ड्स हैं, यानी ये दोनों बिल्कुल सेम मानी है। जिस तरह लड़का कहना किसी को ये मायूब नहीं है, इस तरह लफ्ज छोकरा कहना भी ये मायूब नहीं है। और इसने दलील किस तरह पकड़ी कि लड़के के मानी के अंदर छोकरा आया हुआ है और छोकरे के माना के अंदर लड़का आया हुआ है, तो इस एतबार से ये मायूब नहीं है जिस तरह लड़का मायूब नहीं है। जबकि अगर ये थोड़ा सा कुछ मानी आगे पढ़ लेता तो आगे लिखा हुआ था ना तजर्बेकार नादान। अब मैं कहता हूं ये बड़ा अच्छा लड़का है, मैं वहां पर यह लफ्ज इस्तेमाल करूं ये बड़ा अच्छा नादान है, बड़ा अच्छा ना तजर्बेकार है, तो कहा जाएगा कि ये लड़का और ना तजर्बेकार एक ही माना है। चूंकि लड़के के माना में ना तजर्बेकार लिखा हुआ है, ठीक है, और ना लड़के के माना में नादान लिखा हुआ है, तो इसलिए ये दोनों माना बिल्कुल सेम हो गए। तो जिस तरह ना तजर्बेकार नादान ये लड़के का सेम नहीं हो सकता, इसी तरह लफ्ज छोकरा लड़के के माना में आने के बावजूद ये दोनों आपस में सेम नहीं हो सकते कि इस्तेमाल का फर्क आ जाता है। लड़का अगर इस्तेमाल कहीं किया जाता है तो उसको मुस्बत एतबार से किया जाता है, छोकरा चूंकि अब इसका इस्तेमाल ही गंदा है और इंतहाई गलीज है, इसलिए उसको गलाजत के अंदर ही शुमार किया जाएगा। अगर मिसाल के तौर पर लड़का जो है वो किसी जगह गाली बन जाए तो ये लड़का मायूब हो जाएगा उस जगह बोलना, तो इसको जरा बराबर भी दलील बनाया नहीं जा सकता। इसके बाद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने यह लिखा है कि बरेलवियों के सबसे बड़े पीर, और यहां बिग पीर लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद आलिम मुफस्सिर मुहद्दिस, तो क्या क्या अलकाबात देकर इसने जस्टिस अल अजहरी की तफसीर का जो है वो हवाला दिया है कि उसके अंदर इन्होंने लिखा हुआ है कि जी ये ख्याल गुजरा कि ये कल का लड़का मुझे सिखाएगा। तो यहां पर लड़का लिखकर इसने, अब देखें इसकी दजल फरेबी देखें कि इसने ब्रैकेट के अंदर लफ्ज छोकरा भी लिख दिया कि ये देखें जी लड़का, मतलब उसने छोकरा लफ्ज इस्तेमाल किया हुआ है, हालांकि जस्टिस अल अजहरी ने लड़का लफ्ज इस्तेमाल किया, छोकरा लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। दूसरी बात कि यह शख्स जो है अहले सुन्नत के उलमा के नजदीक मुतनाज़ा फी शख्सियत है, और इस शख्स ने तहज़ीरुन नाज़ कि जिसमें खत्म नबूवत पर डाका डाला गया उसके ऊपर अपनी तकरीज लिखी और उसको बड़ा जो है ना वो सराहा, और इसकी तफसीर के अंदर कई ऐसे अल्फाज हैं कि जिन पर सख्त फतावा भी मौजूद हैं। एक तो इसने करम शाह अल अज़हरी को हमारी मुसल्लम शख्सियत बनाकर पेश किया, एक तो ये सबसे बड़ा झूठ है कि ये हमारे नजदीक बिल्कुल मुसल्लम नहीं है। दूसरी बात कि इसने कहा कि इसने लफ्ज छोकरा इस्तेमाल किया, हालांकि इसने लफ्ज छोकरा इस्तेमाल नहीं किया, इसने लफ्ज लड़का इस्तेमाल किया है। अब यहां पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को अपना बनाया हुआ कानून बिल्कुल भूल गया कि कुरान से दलील लाएं, सही हदीस से दलील लाएं, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ और सियासता से दलील लाएं। ये कौन सी जी दईफ हदीसें बयान करके अपने मौकिफ बयान करते हैं। तो अब यहां पर तुम्हें जो है ना वो सांप सूंघ गया, यहां पर तुम क्यों नहीं कुरान और हदीस से दलील लेकर आते कि ये देखो मैंने कहा था कि यहूदियों ने कहा है लफ्ज छोकरा, तो ये देखो ये हदीस है, ये हदीस। तो ये इस अंदाज से दलील लाने की बजाय अब करम शाह अल अज़हरी के जो है ना वो पेटे पड़ गया है कि ये देखो जो उसने भी लिखा है, हालांकि उसने लफ्ज लड़का लिखा है। किसी एतबार से भी ये इसकी दलील हमारे मुकाबले में जरा बराबर भी तस्लीम नहीं की जा सकती, और ना ही कोर्ट इसके ऊपर कोई कान धरे कि ये बिल्कुल किसी एतबार से मजबूत दलील नहीं है। अब आपको हम इसकी तजाद बयानी दिखाते हैं कि ऊपर वाले मामले में ये बंदा जो है लफ्ज छोकरा को मुस्बत साबित कर रहा है, उसके अंदर गोया कि ये साबित कर रहा है कि कोई बुराई नहीं है, जैसे लड़के के अंदर कोई बुराई नहीं है लफ्ज छोकरा में भी कोई बुराई नहीं है। यहां से ये साबित हुआ, और इसने अपने बयानात भी रिकॉर्ड किए हैं कि लफ्ज छोकरा तो बिल्कुल बड़ा अच्छा लफ्ज है। एक मेरा क्लिप काटा जी, छोकरे का लफ्ज इस्तेमाल किया, ये कोई नेगेटिव वर्ड है? हमारे सब कॉन्टिनेंट के माशरे के अंदर आप पूछ के देख लें, जो छोटी उम्र का जो यंग बॉय है उसको छोकरा कहा जाता है, ये कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है। मैं छोकरे वर्ड को कोई बुरा नहीं समझता, मैं इसको बड़ा पॉजिटिव समझता हूं, कोई नेगेटिव वर्ड तो नहीं है। आप मुझे कहें लफ्ज छोकरा, पूछ के ये कल का छोकरा कर रहा है, आप छोकरा जरूर के मुझे कोई इस पे नहीं है। मुझे बड़ा जो है ना वो अच्छा लगेगा, मैं अपनी बीवी को दिखाऊंगा कि ये देखो मुझे छोकरा कह रहे हैं। मेरे लिए फख्र है कि मैं 43 इयर्स की एज में भी मुझे आप छोकरा कह रहे हैं, ठीक है ना जी।
تو یہ میرے تو فخر کی بات ہے. میں تو اپنی بیوی کو بتاؤں گا کہ دیکھو یعنی اتنی چھوکری طبیعت کا یہ انسان ہے کہ اس کو لفظ چھوکرا کے اندر کوئی ذرا برابر بھی برائی نظر نہیں آ رہی. اور یہ یہاں سے یہ ثابت کر رہا ہے کہ لفظ چھوکرا بالکل پازیٹیو لفظ ہے, اس کے اندر کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہے. کسی بھی معزز شخص کو لفظ چھوکرا کہا جا سکتا ہے, بلکہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی لفظ چھوکرا کہا جا سکتا ہے. اس کی اس وضاحت سے بالکل یہ بات واشگاف سمجھ میں آ رہی ہے. پھر آگے دیکھیں, ایف آئی آر میں لگائے گئے 8 الزامات کا مختصراً جواب یوں ہے. اب یہ جی اپنا جواب دے رہا ہے. الزام نمبر 1, یہود نے کہا کہ یہ کل کا چھوکرا, اب بریکٹ میں کیا لکھ رہا ہے, نعوذ باللہ. ہمیں سمجھائے گا یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوکرا, پھر لکھتا ہے نعوذ باللہ, کہنا گستاخی ہے. اس کے جواب میں عرض ہے کہ یہ کافروں کے ریفرنس سے بات ہوئی تھی. یہاں دیکھیں لفظ چھوکرا 2 مرتبہ اس نے لکھا اور دونوں مرتبہ ہی اس کے آگے نعوذ باللہ لکھا. مطلب یہ کہ چھوکرا اتنا غلیظ, اتنا گندا, اتنا گھٹیا لفظ ہے کہ اس کے بعد نعوذ باللہ کہنا لازم ہے. پہلے اوپر کیا ثابت کیا جی, مثبت ہے کہ لڑکا اور چھوکرا تو یہ سیم ہے. اب یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں, نعوذ باللہ نعوذ باللہ. او بھائی, او خدا کے بندو, کچھ تو عقل کرو جو اس کو سنتے ہو. اور جو مرزا کا وکیل ہے اس نے بھی کل کو رب کو منہ دکھانا ہے, حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانا ہے. وہ بھی تو دیکھے کہ یار یہ کس انداز سے جو ہے نا تضاد بیانیہ کر رہا ہے. اب یہاں پر آگے دیکھیں, کہتے ہیں یہ تو لفظ کافروں نے کہا تھا. اس نے نبی کے لیے چھوکرا لفظ بول دیا, وہ میں نے نہیں بولا, وہ بولتے تھے, وہ تو اس سے آگے بولتے تھے. وہ تو نعوذ باللہ کہتے تھے یہ پیغمبر ہی نہیں ہے, اس نے رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا ہوا ہے, نعوذ باللہ. تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے تھے تو ہم نہیں توہین کر رہے. اگر آپ کہتے ہیں یہ الفاظ بدلنے ہوں گے تو سر قرآن کو تو نہیں بدلا جا سکتا. اچھا, میرا اب سوال معصومانہ سا یہ ہے کہ پہلے بھی میں نے یہ کیا, اب بھی کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا جب تک یہ ہڈی اس کے گلے سے نکل نہیں جاتی. تو وہ یہ سوال ہے کہ کافروں نے جب کہا تو کافروں نے تعریفی کلمات کہے یا بے ادبی کی نیت کی؟ تو یہ ضرور بھی ضرور کہے گا جی وہ تو بے ادبی کی نیت سے کہہ رہے تھے. کیوں جی, نعوذ باللہ کہہ رہا بھی ہے. اور اس کی آپ ویڈیو دیکھیں, یہ کہہ رہا جی یہ کل کا چھوکرا ہمیں دین سکھائے گا. کہ بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ کل کا چھوکرا آگے ہمیں بتائے گا. تو پتہ لگا کہ وہ جو سینیریو تھا, وہ جو ایک ماحول بنا ہوا تھا, وہ بے ادبی کا ماحول تھا. وہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اعزاز دینے کے لیے جمع نہیں ہوئے تھے, بلکہ وہ حضور کی بے ادبی کر رہے تھے. تو اس میں انہوں نے لفظ چھوکرا بقول اس کے بولا, تو پتہ لگا لفظ چھوکرا یہ بے ادبی کے لیے بولا اور گستاخی کے طور پر بولا. اب آگے دیکھیں, ایک تو نعوذ باللہ سے ثابت ہو گیا, دوسرا وہاں کے سینیریو سے ثابت ہو گیا, اس نے خود کہہ دیا کہ یہ تو کافروں نے بولا ہوا ہے. اب آگے دیکھیں, کہتا ہے کہ یہ کافروں کے ریفرنس سے بات ہوئی تھی, نہ کہ خود کی گئی تھی. جی یہ خود نہیں کی مرزا صاحب نے, بلکہ یہ کافروں نے کی ہے. اب مرزا صاحب ہمارا معصومانہ سا سوال یہ ہے کہ جب کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لفظ کہا تو اس وقت تم پاس موجود تھے یا نہیں تھے؟ تو واضح سی بات ہے کہ نہیں تھے. تم ابھی 1400 سال کے بعد کی پیداوار ہو, تم اس وقت نہیں تھے. تو تم تک یہ بات کیسے پہنچی؟ شیطان نے تمہیں الہام کی, تمہارے کان میں کوئی پھونک کر گیا, یہ تمہیں کیسے پتہ لگا؟ پھر تم کہو گے نہیں جی ہمیں تو جو پتہ لگتا ہے وہ قرآن و حدیث سے پتہ لگتا ہے. تو ہمارا معصومانہ سا سوال ہے کہ قرآن کی آیت نکال کر دکھاؤ جس میں معاذ اللہ جس کا معنی چھوکرا بنتا ہو. کوئی حدیث پاک, بخاری کی, مسلم کی, سیاستہ کی حدیث پاک نکال کر دکھاؤ. چلو ہم تمہارے لیے مزید آسانی کر دیتے ہیں, جتنی بھی کتب احادیث ہیں ان میں ضعیف سے ضعیف تر کوئی حدیث نکال کر دکھا دو جس کے اندر ایسا لفظ موجود ہو جس کا معنی ڈکشنری کے اندر چھوکرا بنتا ہو. مرزا تمہارے پاس قیامت تک کا وقت نہیں ہے, تمہارے پاس وقت اتنا ہی ہے جتنا تمہیں عدالت نے وقت دیا ہے, اس کے اندر اندر نکال کر دکھاؤ. اگر تم نہیں دکھا سکو گے تو پھر تمہارے اوپر 295C لگنی چاہیے اور یہ بات عدالت کہے کہ یہ تم نے لفظ اپنی گندی زبان سے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائی کے طور پر استعمال کیا ہے, جس پر 295C کے علاوہ کوئی دفعہ لگ سکتی نہیں ہے. اب آگے دیکھیں کیا کہتا ہے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کی طرف سے نبی صلی اللہ تعالی وسلم پر لگائے گئے گستاخانہ الزامات کو بارہا نقل کیا ہے. اسے کہا جاتا ہے نقل کفر, کفر نہ باشد. مثلا وہ کہتے تھے یہ دیوانہ ہے, یہ جھوٹا ہے, یہ جادوگر ہے, اس سے پریشان خواب آتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر سورہ منافقون پارہ 28 آیت نمبر 8 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جملہ نقل کیا ہے کہ یہ منافق کہتے ہیں کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو مدینے سے ان ذلیلوں کو نکالیں گے. یہاں پر ذلیل کا لفظ منافقین یہود کی جانب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا گیا.
تو ان تمام اعتراضات کو جمع کر کے یہ بات کی گئی تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح بہیو کرتے تھے جس طرح کہ وہ اپنے مخالف کو ٹریٹ کرتے ہوئے گویا کہ اردو لنگوسٹک میں یوں کہتے تھے کہ یہ کل کا چھوکرا ہمیں سمجھائے گا، ہم اپنے بزرگوں اور باپ دادا کا دین نہیں چھوڑیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیں، اس نے یہ بھی مان لیا کہ یہ نقل کفر نباشت کے طور پر ہے، مطلب یہ کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوکرا بولنا یہ کفر ہے، یہ بے ادبی ہے، اگر اس لفظ کو ذکر کیا جائے گا تو نعوذ باللہ کہنا پڑے گا۔ یہاں سے یہ ساری باتیں ثابت ہو گئی۔ اب آگے دیکھیں ثبوت کیسے دے رہا ہے لفظ چھوکرا کا، کہ چونکہ کافروں نے اس سے بڑی بڑی گستاخیاں کی ہوئی ہیں تو چھوٹی گستاخی جو ہے نا اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، تو آپ مجھے کیوں پکڑ رہے ہیں معاذ اللہ۔ تو یہ گویا کہ قیامت تک کے کافروں کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ جب بھی تم نے کوئی گستاخی کی تو تم یہ کہہ دینا کہ یار اس سے بڑی بڑی گستاخیاں تو کلام عرب میں جو ہے وہ موجود ہیں۔ کافروں نے کہی ہیں، اللہ دیکھو قرآن میں یہ کہتا ہے کہ یہ تو معاذ اللہ یہ ان کے بارے میں کافر کہا کرتے تھے، یہ کافر کہا کرتے تھے، ان کو تو ذلیل بھی کہا ہے، ہم نے تو یہ اس سے ہلکا لفظ کہا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حالانکہ لفظ چھوکرا کہیں بھی کافروں نے نہیں کہا، کافروں نے جتنے الفاظ کہے تھے ان کا اردو میں الگ سے ترجمہ موجود ہے اور یہ خود بھی ترجمہ کر رہا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ کہتا ہے دیوانہ بھی اردو کا لفظ ہے عربی کا لفظ ہے، اچھا جھوٹا اردو کا لفظ ہے عربی کا لفظ ہے، اردو کا لفظ ہے اس نے ترجمہ کر دیا۔ اچھا پھر اس کے بعد جادوگر اردو کا لفظ ہے، پریشان خواب آتے ہیں اردو کا لفظ ہے، کہتے ہیں جب اس کو اردو لنگوسٹک میں کنورٹ کریں گے، اور بھائی تب اردو لنگوسٹک میں کنورٹ ہو گیا، دیوانہ آ گیا، جھوٹا آ گیا، جادوگر آ گیا، اور جو ہے نا پریشان خواب آتے ہیں، یہ لفظ سارے کے سارے اردو میں آ گئے۔ اب مزید اردو میں کنورٹ کرنے کی تمہیں کیوں حاجت پیش آ رہی ہے؟ اب دوبارہ سے لفظ چھوکرا کہہ کر تمہیں ان تمام الفاظ کو اس کے اندر پرونے کی کیا حاجت پیش آ رہی ہے؟ پتہ لگا کہ یہ اس کی اپنی اندر کی غلاظت ہے جو کہ یہ لفظ چھوکرا کی آڑ میں یہ نکال رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں اوپر تو اس نے ثابت کیا کہ لڑکا اور چھوکرا یہ دونوں ایک ہی معنی ہے اور یہ بالکل مثبت ہے، جس طرح لڑکا کہنے میں کوئی گستاخی نہیں ہے، چھوکرا کہنے میں بھی کوئی گستاخی نہیں ہے، اور نیچے نعوذ باللہ کہہ کے نقل کفر نباشت کہہ کے اور کافروں کا قول کہہ کے اس نے یہ بتا دیا کہ یہ لفظ جو ہے یہ انتہائی غلیظ ہے، یہ کفریہ ہے اور اس کے گندے معانی ہیں۔ یہ ہے اس کی تضاد بیانیہ۔ اور اس سے بڑھ کر جب اس کو عمر صدیق نے چھوکرا کہا تھا، یہ شخص مرزا محمد علی جیلوی ہے جو کہ ایک جاہل چھوکرا ہے، تو اس نے کہا تھا، یہ دیکھیں جی علماء کی بازاری لینگویج، حافظ عمر صدیق صاحب کی طرف سے ذرا یہ لینگویج سنیں، ان علماء کی لینگویج سنیں۔ یہ انجینئر محمد علی مرزا ایک جاہل چھوکرا الفاظ، حالانکہ مجھ سے وہ 5-7 سال ہی بڑے ہوں گے، اس سے زیادہ بڑے، لیکن یہ الفاظ ذرا آپ دیکھیں کس طرح کی بازاری لینگویج استعمال کی، بازاری لینگویج استعمال۔ اور پھر کہتا ہے کہ جی مجھے تو سائنس کے اعتبار سے مجھے بڑی معلومات ہے، تو میں قرآن کی جو ہے نا وہ سائنسی جو ہے نا تفسیر کر سکتا ہوں، اور اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ سائنس کے اعتبار سے تو جاہل ہیں، بلکہ نعوذ باللہ اگر میں یہ کہوں کہ آپ تو جاہل چھوکرے ہیں، تو اب میں کہوں گا چونکہ آپ 1000 آیات کی تو آپ تفسیر بیان ہی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ سائنس میں بالکل جاہل ہیں، یا میں وہی الفاظ نعوذ باللہ استعمال کروں کہ جاہل چھوکرے ہیں، نعوذ باللہ جاہل چھوکرے ہیں، نعوذ باللہ جاہل چھوکرے ہیں۔ تو پہلے جاہل لفظ استعمال کیا، نعوذ باللہ نہیں کہا، جو ہی چھوکرا لفظ استعمال کیا اس نے نعوذ باللہ کہا، اور ابھی یہاں پر بھی 2 دفعہ نعوذ باللہ کہا، جس سے بالکل پتہ لگتا ہے کہ یہ جو ہے وہ انتہائی گندا کلمہ ہے اور یہ انتہائی غلیظ کلمہ ہے۔ لہٰذا یہ مرزا کی ساری دجل فریبیاں، ان سب کو جو ہے وہ بے نقاب کرنے کے لیے الحمدللہ جو ہم نے فتویٰ لکھا اس کے اندر ان تمام باتوں کا اسی کی جوتی، اسی کی بوتھی کے ذریعے ہم نے الحمدللہ جواب دیا۔ پھر آگے ہمیں قرآن و حدیث سے بھی ہم نے اس پر دلائل نقل کیے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔